बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल नामा सुनो टीवी पर। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ये जो पूरी कहानी थी, प्लान था, गेम प्लान था पीडीएम की हुकूमत का कि इलेक्शंस वक्त पर नहीं कराने हैं, उस कहानी में एक ट्विस्ट आया लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये डायरेक्शन दी है कि आप 90 दिन में पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। अब ये आईनी तकाजा है, आर्टिकल 224 अगर पढ़ा जाए तो वो बड़ा वाज़ है। मेरा इसके ऊपर पहले से ये राय है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराना लाज़िम मलज़ूम है आइन की रूह से, यही आइन की मंशा है। अब पीडीएम की जो हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जो अदरवाइज़ इलेक्शंस को डिले करना चाहते थे, हर सूरत करना चाहते थे और उसके लिए बहुत काविशें भी कर रहे थे, वो इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे टेकअप करेंगे वो आने वाले दिनों में सामने आएगा। लेकिन जितना इलेक्शंस डिले हो रहे हैं, जितना मौशी महाज पर पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो एक्सपोज हो रही है, उतनी ही उनकी मकबूलियत का ग्राफ भी नीचे गिरा है। इन द मीन वाइल इमरान खान साहब जो पहले बैरूनी साजिश के हवाले से एक बयानिया बना चुके थे, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू देते हुए बैरूनी साजिश का जो बयानिया था अमेरिका के ख़िलाफ़, उसके हवाले से जो कहा है वो वही कुछ है जो हम कहते थे। और वो लाइन इमरान खान साहब ने अपनी जो है उसमें तब्दीली पहले ले आए थे जब उन्होंने हुसैन हक्कानी साहब का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इनिशिएट यहाँ से हुई थी और उसके बाद हुसैन हक्कानी को हायर किया, उसने लॉबिंग किया और उसके बाद वहाँ पे अमेरिका का माइंडसेट बनाया, उसको उन्होंने री इंडोर्स किया। क्या कहा खान साहब ने? सो इट वॉज नॉट इम्पोर्टेड फ्राम देयर, इट वॉज एक्सपोर्टेड फ्राम हेयर टू देयर। ये अब बयान है उस हवाले से। इन द मीन वाइल अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें तो मुस्लिम लीग नून कुछ जब से मरीम नवाज साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइज़र के ओहदे पर तैनात किया गया, उसके बाद से टूट फूट का शिकार या इख्तलाफात तो कम अज़ कम सामने आ रहे हैं। कैप्टन सफदर का हाल ही में एक शॉट सामने आया और इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए अपना इस्तीफ़ा पार्टी लीडरशिप को जमा करा चुके थे। शाहिद खाकान अब्बासी से पहले चौधरी निसार साहब के तहफ़्फ़ुज़ात और चौधरी निसार से पहले ज़ईम कादरी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को भरपूर तरीके से डिफेंड करते थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नैरेटिव खास तौर पे मीडिया पे आके प्रेजेंट करते थे और फेस थे पीएमएलएन का, उन्होंने एक बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमजा शहबाज के खिलाफ। तो ये जो सिलसिला ज़ईम कादरी से शुरू हुआ था, ये कैप्टन सफदर तक आप पहुंचा है। और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर इख्तलाफात इस हद तक हैं जिनको ख़त्म नहीं किया जा सकता? प्रोग्राम का आगाज़ इसी डिस्कशन से करेंगे। ज़ईम कादरी साहब हमारे साथ कैसे हैं ज़ईम कादरी साहब? ठीक है, गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो ऑनर्ड जी। बस वो मैंने खुद खामोशी इख्तियार की हुई थी क्योंकि वो एक परसेप्शन होती है कि अगर आप कहीं हों तो फिर उसके बाद आपको अपने आप को ट्रिम डाउन करने के लिए, अपने आप को दोबारा री लॉन्च करने के लिए एक असूली मौक़िफ़, जो कि ऑब्वियसली होता है कि आप 2 साल वाली बात तो बहुत लोगों के लिए, लेकिन मैंने भी क्योंकि मेरे 30 साल गुजरे थे उस पार्टी में, तो बेहतर ये समझा कि नहीं आपसे सवाल पूछने हैं, लेकिन मैं बाकी मेहमानों का तारुफ करा दूं। यावर बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अशतर औसाफ साहब थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। ज़ईम कादरी साहब, बैक टू यू। ये सिलसिला आपसे शुरू हुआ था, बड़ी भरपूर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस टाइम पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर होते हुए कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की बात करेगा कोई बंदा जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का फेस है। जब आपने कहा कि हमजा शहबाज लाहौर तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, What led you to say all of that? क्या ऐसा मतलब कि क्या डिफरेंसेस इस हद तक थे? वो क्या शेर है कि हादसा एकदम नहीं होता, वक्त तक करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अर्ज़ ये है कि देखें, वो 10 साल जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अमरीत का दौर था, उसमें बहुत चंद लोग थे जिन्होंने जमहूरियत के लिए, जिन्होंने पीएमएलएन को ज़िंदा रखने में अपनी काविश किरदार की। मैं भी खाकसार भी उनमें से शामिल था। 6 बार तकरीबन जेल रहा और सबसे लंबी जेल जो थी वो 8.5 महीने की थी। सो ऑन एंड सो फोर्थ, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। उसमें आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जब आप को और कोई था नहीं उनके घर से, और ऑब्वियसली उनकी पार्टी है, उनके डिसीजंस हैं। पार्टी ने फैसला किया कि अब हम मुशर्रफ का दौर ख़त्म हो चुका है और अब हम खुद आएंगे। फबेहा, आइए बैठिए, आप सियासत का हर एक का हक है। लेकिन जब आप उस दौर में मौजूद नहीं थे और फिर जब आप आए, और वहाँ उन 10 साल में तो आप अवेलेबल नहीं थे, कोई भी, ये लोग तो खैर बाहर थे, लेकिन हमजा साहब यहाँ थे, लेकिन वो प्रैक्टिकली तो अवेलेबल नहीं थे पार्टी के लिए। तो जब वो आए तो आके उन्होंने चीज़ों को एकदम अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया, जिसमें मुझे तो कोई इतराज़ नहीं था। पर जब आप इंटररिएक्ट करते हैं चीज़ों को तो आपको ऑब्वियसली वो चीज़
جو ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنے بارے میں کہ آپ کی قربانیاں ہیں, آپ نے جیلیں کاٹی ہیں, آپ نے کنفرنٹ کیا, آپ نے اس سیاست کو, ان کی پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا مال دولت, اپنا جسم, اپنی ذہن, جیل. احتشام صاحب آئی ڈونٹ نو کہ کوئی زندگی دی, کوئی دشمن نہ بھی نہ جائے. وہ کچھ بات ہے کہ اگر میں کرنے لگوں تو شام ہو جائے گی. مار کھانی, جیل جانا, جلسے جلوس, دنیا کا ہر کام. سیکرٹری جنرل تھا میں پارٹی کا پنجاب کا. لیکن آپ کو نہیں لگتا غصے میں آپ کچھ زیادہ بول گئے؟ حمزہ شہباز میں تمہارے بوٹ پالش نہیں, میں بوٹ پالش نہیں کر سکتا کسی کے یار. باقی لوگ بوٹ پالش کر رہے ہیں. حمزہ میرا ایشو نہیں ہے. دیکھیں ایشو کیا ہے, جب میں نے یہ کہا تھا تو میرے ساتھ یہ بیت رہی تھی, میرے ساتھ کوئی آگے کھڑا نہیں ہوا, کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ میری کیا قربانیاں تھیں, وہ میری قربانیاں دیکھ رہے تھے. اب اپنے ساتھ ہو رہی ہے تو پیر جل رہے ہیں, اب ہر شخص بات کر رہا ہے. دیکھیں ایشو میرا تو اب یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کس کو لا رہے ہیں کس کو نہیں لے کے جا رہے, بیکاز اب شاید خاکان عباسی کے ساتھ ہو رہی ہے. نہیں, اب سب کے ساتھ جو بول رہا ہے وہ اس کو لگ رہا ہے نا اس کے ساتھ ہو رہی ہے جو بول رہا ہے. ٹھیک, جو بھی بول رہا ہے اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ اب یہ ہو رہی ہے تو وہ بول رہا ہے. میں تو ہوں ہی نہیں وہاں کہ جو میں بات کروں گا, یہ تو یا وہ جانے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ یہ ایشوز جو ہیں نا یہ کراپ اپ کرتے ہیں. صرف آپ نے موروثیت کی بات کی کہ موروثیت نہیں ہونی چاہیے, بے شک نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ صرف موروثیت کی بات نہیں ہے. یہ آپ ایک مسٹرسٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کی کمپٹنس اور ڈیلیورنس کو جو 20-25-30 سال سے آپ کی سیاست کو لے کے چل رہے ہیں, اور آپ کی سیاست کو انہوں نے کامیاب بنایا ہے. دیو بین ویری پریکٹیکلی جو ہے انہوں نے اس پارٹی کو چلایا اور کامیاب کیا. تو اب آپ کمپٹنس پہ بات آتی ہے تو پھر وہ آپ نے پارٹی چھوڑی؟ جی. اس کے بعد آپ نے دوبارہ پارٹی جوائن کرنے کی کوشش کی؟ نہیں, میں تو گھر بیٹھا ہوں جی. میں تو بالکل کبھی خیال نہیں آیا کہ دوبارہ پی ایم ایل این جوائن کر؟ کیا ہوگا, سیاست کوئی میرا بریڈ اینڈ بٹر تو ہے نہیں کہ میں نہیں کروں گا تو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ میں کوئی کلاسٹروفوبک ہو جاؤں گا یا سانس بند ہو جائے گا. آئی کانٹ کمپرومائز آن مائی پرنسپلس. پی ایم ایل این میں ان لوگوں کو نوازا جاتا ہے جو بوٹ پالش کرتے ہیں. ہر پارٹی میں یہ ہوتا ہے بھائی, کون سی پارٹی ہے جہاں پہ یہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ ایک سنگل وہ پرابلم یہ ہے کہ لوگ نہیں ریئیکٹ کرتے اس چیز پہ. جب تک یہ قوم اس بات پہ ریئیکٹ نہیں کرے گی کہ نواز شریف صاحب اگر الف بے تے کو کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ووٹ دیا جائے, لیکن صرف اس لیے ووٹ دیا جائے کہ وہ عمران خان صاحب کا آدمی ہے, یہ ہے میری جنگ. میری جنگ کسی ایسے آدمی سے نہیں ہے کہ آپ گھر میں کیوں کرتے ہیں. آ گئی, موجود ہیں, 20-25 سال سے وہاں ہیں, یہ میرا پھر ایشو نہیں ہے. میرا پھر ایشو وہی ہے کہ کمپٹنس کیا ہے آپ کی, کیا آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور کل کو آپ نے اگر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بننا ہے آپ کا جو ایشو تھا وہ بنیادی طور پہ حمزہ شہباز کے ساتھ, سب کے ساتھ. حمزہ شہباز تو ایک پوائنٹ آف, شہباز شریف کے ساتھ تو آپ کے تعلقات ٹھیک تھے, مطلب ان کو تو آپ اپنا لیڈر مانتے تھے. نہیں بالکل, میں سب کو بڑی عزت کرتا تھا. جو ایشوز بڑھ رہے تھے نا جی, وہ میرے اکیلے کے نہیں تھے. میں سیکرٹری جنرل تھا, میں پورے پنجاب میں لوگوں کو لے کے آیا, وہ آ گئے, انہوں نے آ کے الیکشن لڑے 2002 میں, اور وہ ینگسٹرز تھے کھڑے ہوئے. آپ نے پھر پانی کاف لیگ لے لی, اور 2008 میں آپ نے لا کے ان کو ٹکٹس دے دیے, اور پھر ان 8 لیگ کاف لیگ والوں نے فیصلہ ہاں جی میاں نواز شریف کا فیصلہ, یہ اب اس پارلیمنٹری بورڈ کا فیصلہ ہوگا یقیناً جو سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو پارلیمنٹری بورڈ کا فیصلہ جو ہے اس میں میاں صاحب کی فیصلہ چلتا ہو, سب شامل تھے. جی دیکھیں, یہ تو اصولی موقف ہوتا ہے نا کہ آپ نے کہہ دیا جی پارلیمنٹری بورڈ بیٹھا ہے, پارلیمنٹری بورڈ نے فیصلے کر دیا, اور ان لوگوں نے پھر ان بچوں کے ساتھ جو ینگسٹرز تھے, جنہوں نے جو ایم ایس ایف کے یوتھ ونگ کے لوگ تھے جن کو ٹکٹ دیے, کھڑا کیا, ان کے ساتھ پھر جو حلقوں میں ہوئی ہے وہ دیکھنے سننے والی تھی, کیونکہ وہ آپ کے تھے اور ان کے پاس جگہ کوئی نہیں تھی جانے کی, اور جو لوگ بن گئے تھے وہ حکومت میں تھے, ان کی انہوں نے چیخیں نکلوا دی. پارٹی کلچر چینج ہوا ہے؟ ہو نہیں سکتا اس ملک میں, کسی بھی پارٹی کا کلچر چینج نہیں ہو سکتا, بیکاز the psyche of politicians here in Pakistan is self-centered. وہ صرف اپنے اقتدار, کوئی بھی سیاستدان, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اقتدار کے بغیر اپنا کھیل نہیں کھیل رہی اس ملک میں. اب جو سچویشن ہے اوور آل, اس میں لگتا یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے بعد مریم نواز صاحبہ کو آگے لایا جا رہا ہے, چیف آرگنائزر ان کو بنایا گیا. تو آپ کے خیال میں مریم نواز صاحبہ سنبھال لیں گی پارٹی؟ دیکھیں کیوں نہیں سنبھال لیں گی, سنبھال لیں گی, وہ سنبھال لیں گی کیونکہ ان کے پاس پاور ہے. دا پارٹی اسٹرکچر از ود ہر, ان کو سنبھالنا چاہیے. وہ اگر نہیں سنبھال سکتی تو دیر ہیز ٹو بی سم پرابلم ود ہر. ان کو سنبھالنا چاہیے پارٹی کو,
کیونکہ ان کے ساتھ یہ نظام ہی ایسا ہے نا، اختلافات ختم کر پائیں گے؟ ضروری ہے ہی نہیں اختلافات ختم تو کرنا. شاید خاقان عباسی سائٹ پہ ہو جائے، چوہے نثار سائٹ پہ ہو جائے، زعیم قادری سائٹ پر ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگوں نے پھر ان کو ووٹ دے دینے اس لیے کہ وہ سیلف سنگل مین پارٹی ہے. انہوں نے اس لیے تو ووٹ دینے ہی نہیں کسی کو کہ وہ جو آدمی کھڑا کیا انہوں نے وہ کون ہے اور اس کی کیپیسٹی اور کمپٹنس کیا ہے، وہ کون آدمی ہے، وہ اس کو صرف ٹکٹ مل گیا ہے اس کو پارٹی ٹکٹ دے دے گی اور وہ پارٹی کو ٹکٹ دے دے گی، لوگ ووٹ دے دیں گے. تو یہ ہے چیز جس نے اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی انکمپٹنس سے، میں کرپشن کی بات بالکل نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں اپنی پولیٹیکل ڈس آنیسٹی سے مطلب ہے کہ اس ملک کے نظام کو ڈسگرنٹل کر دیا ہے. میاں نواز شریف کے بعد مریم صاحبہ لیڈر ہیں، میاں شہباز کے بعد حمزہ شہباز لیڈر ہیں، مریم کے بعد کون؟ ان کی پارٹی ہے، جو جس کو مرضی کر دیں وہ. نہیں، آپ کا کیا خیال؟ میرا کوئی خیال نہیں ہو سکتا، میں تو اپنا اس میں انپٹ نہیں دے سکتا. یہ بات آگے جنید صفدر تک جائے گی، دیٹ از دیئر پرابلم. جنید صفدر تک جائے گی؟ کیوں نہ جائے؟ کیوں نہ جائے؟ جب لوگ ووٹ دے رہے ہیں تو کیوں نہ جائے بھائی؟ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں، لیکن آپ کو اس سے اختلاف نہیں، مجھے تو اس نظام سے اختلاف ہے بھائی. مجھے صرف اس بات سے اختلاف نہیں ہے کہ کون چیئرمین ہے کس پارٹی کا. دیٹ از ناٹ مائی ہیڈ ایک. مائی پرابلم از کہ مجھے اس نظام سے جو ڈسگرنٹل ہو گیا ہے پچھلے 15-20 سال سے انکمپٹنس اور پولیٹیکل جو ہے ڈس آنیسٹی کی وجہ سے، آج اس ملک کے لوگ، میرا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اس ملک کے لوگ اس ملک میں ووٹ دینے، ووٹ لینے، ووٹ دے کر حکومت بنانے سے جو ہے وہ ناراض ہیں. جب آپ نے آواز اٹھائی تھی تو شاید خاقان عباسی صاحب نے آپ کی آواز جی کسی نے نہیں، میرے سے کسی نے، میرا بڑا تعلق ہے. رابطہ ہوا عباسی صاحب سے؟ میں نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا. میرے بھائی ہیں بڑے، شاہد صاحب بھی، نثار صاحب بھی اور بہت سارے لوگ. میرا ذاتی تعلق بہت زیادہ تھا، بہت پیار کے رشتے سب کے، لیکن کسی نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، میں نے بھی نہیں کیا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں نے چھوڑی نہیں ہے. یٹ اگین ہیز ہیڈ. اگر آپ نے بات کی ہے تو پھر آپ کھڑے ہونا سر. یہ تو مطلب بڑی عجیب بات ہے کہ آپ پورے سسٹم کے بینیفیشری بھی رہے ہوں، پھر جب آپ خود آپ پہ پڑ جائے تو آپ کہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. بیفور آئی گو ٹو یاور بخاری صاحب، ایک آخری سوال ابھی تک، اس کے بعد میں دوبارہ آپ کی طرف واپس آتا ہوں کہ یہ جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، بگننگ فرام یو اور شاہد خاقان عباسی، چودھری نثار، ان لوگوں کے جو اختلافات ہوئے یا جو سامنے آ رہے ہیں، بنیادی طور پہ مسئلہ اس چیز پر آ رہا ہے کہ جب لیڈرشپ جو ہے وہ مریم نواز تک جاری ہے، نواز شریف سے، یا حمزہ شہباز تک جاری ہے شہباز شریف سے، جہاں تک میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی بات تھی تب تک تو یہ اختلافات نہیں تھے. جی نہیں، بالکل نہیں تھے، بالکل نہیں تھے. تو ماروثیت بنیادی وجہ ہم کہہ سکتے ہیں. دیکھیں پھر وہی بات، میں آپ کی حد تک پوچھ رہا ہوں نا، میں اوور آل پارٹی کا موقف نہیں جانتا. موروثیت ایک ایسپیکٹ ہو سکتا ہے اس کا، which had its fallouts on our political thoughts and ideology, and we confronted it lock, stock and barrel, not only the موروثیت, the system itself was getting out of the political ambit. So ہم نے ریئیکٹ کیا اس پہ، میں نے ریئیکٹ کیا اس پہ. حمزہ شہباز تو ایک حصہ تھے نا اس کا. اس کے بعد ہم ملے ایک جگہ، ہماری بات بھی ہو گئی. وہ کیونکہ ذات کا تعلق نہیں تھا، کانسیپٹس میں لڑائی تھی. میرا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا. نظریاتی اختلاف ہے کہ یہ سسٹم کو کس طرح چلانا ہے. اس سسٹم کو اس طرح نہیں چلایا جا رہا جو ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی میں ہونا چاہیے. یہ تھی ساری ڈسکنٹینٹمنٹ. ٹھیک. یاور بخاری صاحب، انہوں نے کہا کہ بوٹ پالش کا کلچر ہر شہر پاکستان میں. وڈ یو ایگری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم. آئی ٹوٹلی ایگری ود ہم. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کئی لوگ وہاں پہ لیڈرشپ کے پاس آپ جائیں تو کئی دفعہ لوگ جو اندر ہوں گے وہ کہیں گے کہ میرے لیے 2 اچھے الفاظ بول دینا، یہ بات کر دینا، وہ بات کر دینا. یا بھائی تم لیڈرشپ کے ساتھ ہو. دیکھیں لیڈرشپ صرف آپ کا وہ لیڈر پرائم منسٹر نہیں ہے، وہ آپ کا چیئرمین نہیں ہے، وہ آپ کی فیملی ہے. آپ فیملی کے ساتھ جھوٹ یا غلط بات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جو زعیم بھائی نے بات کی، میں آنیسٹلی حیران ہوا. مطلب میرے دل میں ان کے لیے اتنی رسپیکٹ پیدا ہوگی جتنی اصولی باتیں یہ کر رہے ہیں. دیکھیں ہماری پارٹی کا ایک فرق ہے کہ موروثیت نام کی چیز کوئی نہیں ہے، اور جہاں پہ بات ہوئی ہے موروثیت کی وہاں پہ ہم الیکشن ہار گئے. ہماری پارٹی نے ریوولٹ کر دیا ہمارے، اور اس کے اندر خان صاحب کے پیچھے ان کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے. خان صاحب کے پیچھے یا شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یا اسد عمر صاحب ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ، نام بہت سارے. تو
ہم لوگوں نے جو دیکھا ہے, جو ٹکٹس ابھی بھی خان صاحب دے رہے ہیں, اور خان صاحب نے بڑا انٹیلیجنٹلی ایک کام کیا. ایک تو جو برے وقت میں ساتھ کھڑے رہے, کیونکہ پیسہ اتنا پھینکا گیا تھا جس کی انتہا نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں کہ جو آخری آفرز تھیں جب 10 بندے چاہیے تھے, یہ جب چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے سی ایم الیکٹ ہوئے, 1 ارب 10 کروڑ روپیہ. اور لوگ, آپ مجھے کہیں گے یار بھائی پاگل تو نہیں ہوگی 1 ارب 10 کروڑ روپیہ. آپ اس کو کیلکولیٹ کریں کہ پنجاب کا ڈیولپمنٹ بجٹ کتنا ہے. 560 ارب پہ تو ہم لے کے گئے تھے, ایکچولی وہ بجٹ 950 ارب روپے کا ہے. اس کے اندر سے اگر 11 ارب نکل گیا لوگوں کو رشوت دینے میں, چیف منسٹری تو آ گئی نا. دس از اس پیسے کا زیان. میں وہ کل 1 ارب 10 کروڑ کس نے خرچ کیا تھا سر؟ آفر کیا تھا, ہمارے بندوں نے نہ کر دی. اچھا, آپ کے بندوں کو آفر ہوا تھا. ابھی میں آپ کو بتا, دیکھیں خان صاحب کیوں رسپیکٹ دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ساتھ کھڑے رہے ہو تم, اور اس کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں. پھر جب آپ کو جس مارچ کے اوپر کال کیا گیا, یا آپ نے جلوس نکالنا ہے مہنگائی کے خلاف, جس نے اس کے اندر پراپرلی اپنا حصہ ڈالا ہے. مثال کے طور پر ہم پنڈی اسلام آباد جب مارچ گئی یہاں سے, تو ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا. مقصد کیا تھا کہ ایک کلیکٹیو, خان صاحب چاہتے ہیں کہ ایک کلیکٹیو ہو, ایک فرد واحد یا ایک خاندان نہ ہو, ایک گروپ نہ ہو. ہر ایم این اے, ہر ایم پی اپنا حصہ ڈالے اس کے اندر, اور جب حصہ ڈالے گا وہ اتنا زیادہ اس سسٹم کا پارٹ بنے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس بھی ایسے بندے ہیں کہ جو زعیم بھائی بات کر رہے ہیں, وہ بہت زیادہ ہے. کیسے بندے جو کہتے ہیں کہ ہماری تعریف کرو, بوٹ پالش کرنے میں A1 ہوتے ہیں, بات ایسی کریں گے کہ آپ کو ایکسٹریم کی طرف لے کے جائیں گے. نہیں, لیکن بوٹ پالش وہ پھر لیڈرشپ کی کرتے ہیں نا, ٹاپ لیڈرشپ. سر بٹ نہیں کرنا چاہیے نا, یا کرنا چاہیے؟ نہیں, لیکن یہ تو پھر لیڈرشپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا, انہیں بھی تو پسند ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہمارے پاس یہ چیز بہت کم ہے. ان لوگوں کے پاس زیادہ پرابلم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ 40 سال سے اقتدار میں, 82 سے یہ لوگ آ رہے ہیں نا, چاہے چیف منسٹری کے لیول پہ, تو وہ پارٹی اتنی بڑی ہوئی, اور آپ کو پی ایم ایل این کا حصہ نہیں ہے سر, ابھی نہیں ہے نا. سوری زعیم بھائی, ایسے آئندہ میں آپ کو ایسی گالی نہیں دوں گا. نہیں, یہ گالی نہیں ہے, لیکن پھر بھی پارٹی اتنی بڑی ہو گئی, پارٹی اتنی بڑی ہو گئی کہ اس کا جو حجم تھا اس کو سنبھالنے میں پھر پرابلم کہاں پہ آتا تھا کہ جہاں پہ پارٹی کی لیڈرشپ ٹکٹ دینے کے لیے آپ سے پیسے لے, 5 کروڑ روپیہ 7 کروڑ روپیہ لے, اور وہ پرابلم ان میں ہے. اور پھر آپ کی پارٹی میں بھی نہیں, ہماری پارٹی میں تو جو تھا وہ فارغ ہو گیا نا, خدا کا شکر ہے. نہیں, ابھی وہ میں سن رہا تھا ایک آدمی کو, اس نے بولا کہ جی آج کل انہوں نے کہا کہ میرے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے کوئی کروڑوں روپیہ دیا پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے کے لیے. سر اس کے اندر احتشام جو ہوگا نا, ایک تو پارٹی اگر فنڈ میں دیا جائے, اس کی رسید اس کے پاس ہے, وہ ٹکٹ کے لیے نہیں, پھر اپنا اس نے حصہ ڈالا ہے پارٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے, پارٹی کے اخراجات چلانے کے لیے فنڈ دیے. اگر مثال کے طور پہ چانسز کتنے % بڑھ جاتے ہیں ٹکٹ ملنے کے فنڈ دینے سے کروڑوں میں؟ 100%. بالکل بڑھتے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا الیکشن لڑنے کے لیے, ایک آپ کی اپنی پاپولیرٹی, ٹھیک ہے نا, ایک پارٹی کی ساکھ, یعنی کہ اس علاقے میں کہ فنڈ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹکٹ حاصل کرنے کے. نہیں, آئی فیل جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ بندے کی اپنی ساخت ہے, کیونکہ اس کے بغیر پارٹی آپ کو جتا نہیں سکتی. یہ بھی لیکن بھی آپ کو پیسہ بہت سارے ایپ چھپا دیتا ہوتا ہے. نہیں, پیسہ بہت سارے ایپ چھپا سکتے, آپ کو جتا نہیں سکتے. بہت امیر کروڑوں پتی لوگ, پالیٹکس میں تو پیسے سے لوگ جیتتے ہیں نا ہمارے یہاں پہ. یس, پیسہ کے بعد سے تو یہی ہوگا. پیسہ ایک حصہ ہے, یہ ایک حصہ ہے, امپورٹنٹ حصہ ہے, لیکن سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے, کہ اگر آپ کی ذات ایسی ہے کہ پبلک آپ کے ساتھ کھڑی. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس اتنے پیسے نہ ہوتے, اتنی فنڈنگ نہ آتی, خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے اتنے پیسے نہ ہوتے, تو کیا آپ پی ایم ایل این کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ مشکل ہوتا, بالکل مشکل ہوتا. دیکھیں میں آپ کو ایک اپنی ذاتی مثال بتاتا ہوں. 2002 کا الیکشن تھا, مشرف صاحب کی کاف لیگ تھی. ہمارے ضلع میں اٹک میں ہمارا جو ناظم تھا وہ چودھری برادران کے بہت قریبی تھا. پورا زور اس نے لگایا, ایجنسیز نے پورا زور لگایا, ہم الیکشن جیت گئے. پیسہ انہوں نے ہم سے زیادہ پھینکا, ہم الیکشن جیت گئے. یہ عوام جو ہے نا, یہ وہ چیز ہے کہ جس کا توڑ نہ ایجنسیز کے پاس ہے, نہ ہائی کورٹ کے پاس ہے, نہ سپریم کورٹ کے پاس ہے, نہ کسی اور. لیکن سر یہ ونس ان اے بلو مون ہوتا ہے. سر یہ ہو سکتا ہے, مطلب کہ دس از ون آف دا ریئرسٹ. سر یہ ہو سکتا ہے, پاکستان یہ ہو سکتا ہے. مجھے کوئی ایک الیکشنز بتا دیجیے, کوئی ایک اقتدار بتا دیجیے کہ جو ووٹ سے آیا ہو اس ملک میں. آئی ڈس ایگری. میری 70 کا الیکشن مجھے یاد ہے,
5-6 years old. जी जी मेरे वालिद लड़ रहे थे, तो क्या हुआ था, पूरी दुनिया सड़कों पे आ गई थी ना 77 में। तो भुट्टो साहब तो 2-2 लाख 4-4 लाख के उस जमाने में जलसे करते थे, लेकिन क्या हुआ 77 में? तो अर्ज ये है कि ये सिर्फ हमारी एक सोच होती है कि हम हमेशा कह देते हैं, मैं भी कह दूंगा जिस पार्टी में हूँगा कि हम वी आर 87% पाकिस्तान। ओवर रिएक्शन सर इसके ओवर रिएक्ट टू द देखिए सिचुएशन। अभी जो अगर आप लोगों ने हालात पाकिस्तान के अंदर रियल डेमोक्रेसी करनी है ना, 2 इदारे हैं जो इसका कुछ कंट्रोल करते हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट है, एक आपकी अदलिया है। मीडिया बीच में आ रहा है अभी, लेकिन मीडिया के अंदर अभी तक बहुत जोड़ तोड़ हो रही है, मीडिया के अंदर बायस बहुत है, मीडिया अभी तक वो कहते हैं ना कि हालात क्या कह रहे हैं आप, इन्होंने ठीक करने? नहीं मैं जो कह रहा हूँ देखिए, इन दो ने बैठ के फैसला करना है, क्योंकि अभी तक तो यही है ना कि एस्टेब्लिशमेंट सब चलाती है। अभी ज़हीम भाई ने भी जो बात की तो उसके अंदर भी आप देखें कि, और मैं भी ये कहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट चलाती है, एस्टेब्लिशमेंट को फैसला करना है। आया हमको रियल डेमोक्रेसी देनी क्या करें, अपने बाजू काट के वो आपके हाथ में देखिए अगर इसको आप बाजू काटना कहें तो ये तो फिर उनकी अपनी इनसिक्योरिटी हुई ना। जिसके पास ताकत है वो क्यों आपको देखिए ये उनकी इनसिक्योरिटी हुई ना। 75 साल से अगर उनके पास है ताकत तो आपकी ख्वाहिश पे वो क्यों दें आप? नहीं, आप मुझे ख्वाहिश तो ये इसलिए आप ये तो लेनी पड़ती है। देखिए लेनी तो नहीं, बिल्कुल लेनी। देखिए अभी तक कुछ तो हो रहा है, लेकिन हम लोग शायद खुशफहमी का भी शिकार हैं कि पब्लिक एकदम ऐसे रिएक्ट करेगी। पब्लिक ने अगर रिएक्ट करना है ना तो इससे बेहतर वक्त कोई भी नहीं है। ये वो वक्त है कि जहां पे पब्लिक अगर खड़ी हो जाए। अशतर और साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया अशतर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं लीगल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ आइन के हवाले से कि जी 90 दिन में इलेक्शंस की जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, बट बिफोर दैट ये पॉलिटिकल डिस्कशन को थोड़ा वाइंड अप कर लूँ। आपने आखिरी बात कही कि पब्लिक अगर रिएक्शन देगी, वो इस वक्त पब्लिक रिएक्शन दे रही? जीरो। पब्लिक किसी के साथ नहीं है सर। पब्लिक के आगे एक्सपोज हो जाएगी। मैंने अर्ज किया ना कि जो इनकॉम्पिटेंस और पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी इस मुल्क में सियासी जमातों की रही है, उसने अपने आप को इस निज़ाम को एक्सपोज कर दिया है। और लोग वो इनकी ख्वाहिश शौक है ना ये तो कहेंगे, तो वो यहाँ बैठ के मेरा भाई है, खून है मेरा, वो कहते कि यार हम पॉपुलर नहीं है, रात को इसे कान पकड़ाए हो, खान साहब ने जीते हैं क्या यार जिन तो हुकूमत में क्या हुआ था जब उसके बाद ज्यादा पॉपुलर हुआ ना, हुकूमत से बाहर निकला। ये कोई और रिएक्शन है, रिकॉर्ड जलसे आप उसमें बात नहीं कर रहे। रिकॉर्ड जलसे नहीं किए, फाइन किए, बिल्कुल किए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 2-2 लाख का जलसा किया था। हाँ, फिर क्या हुआ बाद में? पॉपुलर तो जब वो फांसी लगी उनको और शहीद किया गया, मैं तो कहूंगा, तो क्या हुआ? 7 लोग थे जनाजे में। अर्ज ये भाई कि देखें, तो आपको लगता है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे रद्द-ए-अमल नहीं आएगा? बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि किसी को भी गिरफ्तार किया जाए। जो PMLN के लोगों को गिरफ्तार किया गया पिछले 5 बरस में, और खान साहब खुद कहते रहे कि मैं सुबह के फलाने को गिरफ्तार करवा दूंगा, रात को फलाने को गिरफ्तार करवा दूंगा। जुल्म है, ज्यादती है, ये देना पड़ेगा इस कौम को। और जो अब हो रहा है वो भी जुल्म और ज्यादती है, चाहे किसी के साथ हो रही हो। अरे सिर्फ ये देखें हम कर क्या रहे हैं। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। ये जो अब हो रहा है, आपने कहा ये भी जुल्म है, ज्यादती है। अब तो जो कुछ हो रहा है ना, मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि PDM का ये जो दौरे हुकूमत है तकरीबन 10 माह का, इसके बारे में जैसे लोग जंग के ज़माने की मिसाल देते हैं ना कि एक स्याह दौर था, इंसानी हकूक़ की पामाली हुई थी। इस दौर में अरशद शरीफ से लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में वो केस लगा हुआ था और JIT के सरबराह वहाँ पर पेश हुए, इनकी सरजनिश भी की है अदालत ने कि भाई ये क्या रिपोर्ट आप लेकर आए। उनसे कहा जी कोई मवाद मिला है, उन्होंने कहा जी कोई मवाद मिला ही नहीं। ये क्या माइंडसेट है इस वक्त जो चल रहा है हुकूमत का? पॉलिटिकल पार्टी में मेरे तो दिल के करीब है। और सिर्फ ये है, देखें पिछले 5-4 साढ़े 4 साल में क्या हुआ था। हामिद मीर को जो गोलियां मारी गई, वो 2 इंच ऊपर लगती तो हामिद भी मर जाता। जिम्मा किसका था जी? हुकूमत किसकी थी? जो इमरान खान साहब की। नहीं, हामिद मीर को गोलियां तो पहले लगी नहीं, पहले लगी थी। गोलियां पहले लगी। नहीं, जो भी है चले जो उन हामिद मीर नहीं कहना था मैंने, वो अब्बासी साहब जो थे अपना चेयरमैन जो बने थे पेमरा के अंसार अब्बासी साहब। नहीं अंसार अब्बासी को एमी गोलियां लगवा दी आपने यार। अबसार आलम अगर वो गोली 2 इंच ऊपर लग जाती मर जाता, फिर क्या होता? क्या हुआ तमाम एंकर्स के साथ, और किसको नौकरी से निकाला गया? तलत हुसैन के साथ क्या हुआ? हामिद मीर को क्या कहा जाता था? Wouldn't you agree, Zaim No, Saab? I don't agree with anything of this. This has gone up to the next level now. No. PDM के दौरे को। That was a bigger level. Sorry. अच्छा, ना क्या हुआ है? मोहब्बत है अभी PMLN के लिए? No. मोहब्बत नहीं, असूल है। अच्छा। जो देखिए, 2 wrongs cannot make 1 right. आपको लगता है कि ज्यादा विक्टिमाइजेशन हुई थी इमरान खान के दौर में? ज्यादा कम को मैं तो स्पेसिफाई करके परसेंटेजाइज नहीं कर रहा ना, थी आज भी है।
اور دونوں طرف غلطی ہے. وہ ظلم جو 4 سال میں ہوا لوگوں کے ساتھ, میں نے دیکھا لوگوں کو نیب کی جیلوں میں کہ 3 مہینے 90 دن ان کا فائل نہیں کیا جاتا تھا ان کا چلان, اور ان کو جیل میں رکھا جاتا تھا کہ جی میں انٹروگیٹ کر رہے ہیں, اور 92 والے دن ان کی جو ہے وہ ایک چلان ڈال دیا جاتا تھا کہ جب تک اس کی بیل نہ ہو سکے. سو اٹ واز اے ماکری آف دی ہول سچویشن پچھلے 4 برس بھی اور آج بھی. مجھے ایک بریک لینا ہے. اشتر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا تھا جس میں آئی جی کے پی کے آئی جی پنجاب نے جا کر یہ کہا کہ الیکشنز کے لیے اس وقت ہم ابھی نفری ہو بھی تو بھی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے تمام صوبے میں, اور پھر ہم نے دیکھا بہت ساری باتیں آ رہی تھیں کہ ان توجیحات کی بنیاد پہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہو نہیں سکتے. وہ ساری کہانی میں ٹوسٹ لاہور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 90 دن میں آپ الیکشنز کروائیں. تو کیا اب یہ الیکشنز ہو جائیں گے؟ آپ سے جواب لیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. اشتر اوصاف صاحب فرمائیے گا, لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جس میں ڈائریکشن دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ 90 دن میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں پنجاب میں, اب آپ کو لگ رہا ہے پنجاب میں انتخابات ہو جائیں گے؟ بات صرف یہ انتخابات کی تاریخ کی نہیں ہے, بٹ جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ وہ ججمنٹ ہے کیا, وہ آرڈر ہے کیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اعلان کریں ایک تاریخ کا, ان سے یہ کہا گیا ہے کہ مشاورت کریں گورنر کے ساتھ جو کہ ایک آئینی سربراہ ہیں آف دی پروونس, اور اس کے بعد تعین کریں تاریخ کا. اب تاریخ ایک پرٹیکولر تاریخ نہیں ہوتی, اس میں پورا آپ کو الیکشن کا ایک شیڈول دینا ہوتا ہے. اس میں کس تاریخ کو الیکشن ہوگا اس سے پہلے آپ کو لازمی طور پہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ نامینیشن پیپرز کس تاریخ کو لیے جائیں گے, اس کے بعد ان کے اوپر آبجیکشنز کب ہوں گے, اور آبجیکشنز کا فیصلہ جو ہے وہ پھر آروز کرتے ہیں, اور اس کے بعد ٹرائیبیونلز کی تشکیل ہوتی ہے جس میں صدر مملکت کے ساتھ مشاورت اور ہائی کورٹ کے ان سب سے مشاورت ہوتی ہے. اس سارے سلسلے میں ایک فرد واحد کا کام نہیں ہے, بہت ساری انسٹیٹیوشنز اس میں انوالو ہوتی ہیں. فار انسٹنس ریٹرننگ آفیسرز کہاں سے آئیں گے, ریٹرننگ آفیسرز کے ساتھ ان کے اسسٹنٹس ہوں گے, وہ کہاں پہ بیٹھیں گے, ان کو جو مشاہرہ دیا جائے گا اس کے اوپر ان کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام ہے, باکسز کا سارا سلسلہ ہے. سو یہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ ول بی کہ آپ نے سوئچ آن کر دیا یا سوئچ آف کر دیا. تو اسی لیے اشرف صاحب کام تو ای سی پی کا یہی ہے نا جی, انہوں نے انتخابات کرانے ہیں. مطلب کہ میں آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ دیر از اے پروسیجر دیٹ ought to be followed, but yet ای سی پی از supposed to be equipped کہ اس پروسیجر پہ امپلیمنٹ ہو, ایگزیکیوٹ ہو. میں یہ آخری پیراگراف جو کورٹ کا یہ پڑھ دیتا ہوں. یہ کہہ رہے جی, in view of the constitutional provisions mentioned above and the judgments of the Supreme Court of Pakistan جن کا حوالہ دے چکی ہے لاہور ہائی کورٹ اسی فیصلے میں, the prayer made in the consolidated petitions is allowed and the ECP is directed to immediately announce the date of election of the Provincial Assembly of Punjab with the notification specifying reasons after consultation with the Governor of Punjab being the constitutional head of the province to ensure that the elections are held not later than 90 days as per the mandate of the Constitution. تو وہ کنسلٹیشن گورنر سے تو ہونی ہے, وہ آلریڈی ہو بھی چکی ہے, خط لکھا بھی جا چکا, گورنر نے جواب بھی دے دیا, لیکن دی امپورٹنٹ تھنگ اس کہ انہوں نے not later than 90 days سر, not later than 90 days. اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں جی کہ اس میں بات اسپرٹ کی بھی نہیں ہے, بات تو لیٹر آف دی لا کی ہے. اور لیٹر آف دی لا کیا کہتا ہے کہ یہ ایک ٹائم باؤنڈ چیز ہے, اس کو ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ میں ہونا ہے. ٹھیک, اب اس کی جو ریمیفیکیشنز ہیں وہ ضرور ہمیں دیکھنی ہے, اور اس کے اندر جو سارے جو ایکٹرز ہیں ان کی انوالومنٹ بھی ہوگی. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیز ٹو بی ایکوپڈ, اٹ ہیز ٹو بی گیون دی ایڈ اینڈ اسسٹنس آف various institutions, including the security institution and all that. یہ بہت ضروری چیز ہے, کیونکہ کرنا کیا ہے, آپ ایک فیئر الیکشن چاہتے ہیں, ایک ایسا الیکشن چاہتے ہیں جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے.
सो क्या वो सिर्फ पंजाब के इलेक्शंस की बात हो रही है? आई थिंक इसको एक होलिस्टिक तरीके से, जिस तरह आइन को आप पूरे आइन की मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स हैं उनको मिला के पढ़ते हैं कानून के साथ, इसी तरह इसका एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए। मुझे कोई अभाम नहीं इस बात में कि इलेक्शंस 90 डेज के अंदर ही होना है। अच्छा, मुझे ये भी नजर आ रहा है कि PMLN जो है वो पूरी इलेक्शन की तैयारी में है और उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड भी बना दिया है। अच्छा, और उसके अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। सो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि इस फैसले को चैलेंज करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? Why should they? Why should they? इनकी तो आइन की तशरीह है और आइन की तशरीह बिल्कुल है, ये उनका फैसला है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस फैसले पे अमल दरामद होना चाहिए और ये सारे मामलात जो हैं वो इलेक्शन की तरफ लेके चलने चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको शेयर जरूर करना जी जी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन जो सामने मेरे आती है वो ये है कि अगर ये 2 सूबों में इलेक्शंस करा दिए जाते हैं अभी, देश जो है अच्छा, तो फिर क्या होगा कि 5 बरस के बाद ये इलेक्शंस जो होंगे ये वो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज और टाइम पे होंगी और 2 सूबों में जी अलग से होगी और सेंटर में अलग से होगी। तो एक नया सारा सिलसिला चल पड़ेगा। क्या होगा कि जब जनरल इलेक्शंस होंगे तो 2 सूबों में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होंगी, GSC 2 सूबों में केयरटेकर्स होंगे और सेंटर में केयरटेकर होगा। जी 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 अब आइन का लेटर क्या कहता है, उसकी स्पिरिट क्या कहती है कि फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों। इसीलिए तो केयरटेकर का सारा सिलसिला बनाया गया ना। सोचने की बात है कि केयरटेकर इसीलिए बनाए गए ताकि इलेक्टेड गवर्नमेंट ना हो किसी भी सूबे में या सेंटर में, और जब इलेक्शन कराए जाएं तो एक न्यूट्रल लोग बैठे हुए हों। GSC क्या ये मुमकिन होगा आने वाले सालों में? सही नहीं होगा ना। सही। सो वी नीड टू लुक एट दैट एस्पेक्ट आल्सो। आई डोंट थिंक तो इसको फिर कैसे इसको फिर इसका जवाब भी दीजिए, क्योंकि बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया। इसको फिर कैसे इंश्योर करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? और ये एक ऐसा नुक्ता है जिसपे सबको गौर करना चाहिए। ये सबके मफाद में एवरीबडी, मैं बारहा ये कह चुका हूं, वी शुड हैव कंसल्टेशन, और कंसल्टेशन का सबसे आला और सबसे अच्छा जो है जी वो आपका पार्लियामेंट है। जी सही। अगर आप ये कह रहे हैं अशतर साहब के 90 दिन में इलेक्शंस होना लाजिम है, और आपने कहा कि वाई शुड दे चैलेंज दिस डिसीजन जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने दे दिया, क्योंकि आइन की यही मंशा है। और दूसरी तरफ आप बिल्कुल दुरुस्त नुक्ता उठा रहे हैं कि जी जब जनरल इलेक्शंस होंगे तो 2 सूबों में किसी एक पार्टी की हुकूमत होगी और वो केयर टेकर सेटअप नहीं होगा तो उसकी शफाफियत पे उंगली उठेगी। तो क्या फिर इसका वाहिद तरीका ये नहीं है कि जनरल इलेक्शन की डेट जो है वो थोड़ा पहले हो जाए, 90 दिन में ये जो इलेक्शंस होने हैं इसके साथ जनरल इलेक्शंस हो जाएं पूरे पाकिस्तान में, या और भी कोई तरीका इसके अलावा? जी फरमाइए। जो मेरी तजवीज़ है, मेरी तजवीज़ ये होगी कि सब जो भी पार्लियामेंट में पार्टीज बैठी हुई हैं जी वो सब दे शुड हडल, एक राउंड टेबल पे बैठें। राउंड टेबल पे कोई जो सदारती कुर्सी नहीं होती, राउंड टेबल पे सब बराबर बैठते हैं और इसका हल निकालें, और इसका हल निकालें बिकॉज ये आपके मुल्क की बका की बात है। इलेक्शंस उस वक्त सही होंगे जब आपके मुल्क के अंदर प्रॉपर तरीके से आइन और कानून की बालादस्ती होगी। इन चीज़ों पे सोचें, पार्लियामेंटेरियन सोचें इसके ऊपर और इसका हल निकालें। और ये मैं बता दूं आपको, हल मुसल्लत नहीं होता, हल जजमेंट्स में नहीं होता, हल जो है वो कानून में भी ऐसा सच नहीं होता, हल होता है अमल से। और वो जो अमल है, जब ये सब मिलके बैठेंगे, जय्यद लोग बैठेंगे, और ये कोर्ट्स की बात करने की नहीं है, ये उन लोगों के करने की बात है जिनके फ्यूचर की बात हो रही है। हमारे जो नौजवान हैं, आने वाले 5 सालों में जो इलेक्शंस होंगे उसकी बात हो रही है, उसकी शफाफ हो रही है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। दूसरी बात, ठीक हो गया जी। मुझे इजाज़त दीजिएगा। यावर बुखारी साहब, इमरान खान साहब ने जो की है उसमें उन्होंने कोई नवाज शरीफ साहब की शर्तों का जिक्र किया, क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब? पहले आपको सुना।
سب سے پہلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، عمران خان کو جیل میں ڈالو، یہ نواز شریف کی شرائط ہیں، تو ہمارے اوپر کیسز کرو، پارٹی کو توڑو، جب یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے ان کے لیے، تب یہ چاہتے ہیں الیکشن کرواؤ، اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے۔ جی ایسی ہے، وی بلیو دیٹ، بالکل ہمیں اس بات کے اوپر یقین ہے کہ کوشش یہ ہے کہ الیکشن ایک تو ڈیلے کیا جائے کہ حالات شاید بہتر ہو جائیں، لیکن وہ بہتری کی طرف تو نظر ہی نہیں آ رہے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے مل کے ایک فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو تو سب سے پہلے رسے سے ہٹائیں، ڈسکوالیفائی کر کے جیل میں ڈال کے، تاکہ ان کو کہیں پریکٹیکلی استعمال الیکشن میں وہ سامنے نہ آئیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کے ابھی بھی یہ لوگوں نے پاؤچنگ شروع کی ہوئی ہے، پوچنگ شروع کی ہوئی ہے، کہ جہاں پہ یہ لوگ بندے ہمارے ابھی بھی ان کو آفرز دے رہے ہیں، یہ چھوڑ دو، ادھر آ جاؤ، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اوپنلی چل رہا ہے ابھی بھی۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو ہمارے خدشات ہیں وہ سارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ جب بات کر رہے تھے، ابھی جو فرق پڑا ہے بھٹو صاحب کو اور آج کا، سوشل میڈیا کا، اور سوشل میڈیا ہمارا الحمدللہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ ابھی آپ کبھی ہماری اسپیسز میں جائیں، اوورسیز پاکستانی زیادہ وہ اس ٹائم پہ شور مچا رہے ہیں، اور پاکستانی جو ہیں وہ بھی دیکھیں، 2 نکلے 4 نکلے۔ آپ کی غلط فہمی اسی لیے ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ 22 کروڑ عوام میں سے کتنے لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں زین بھائی، سب سے بڑی بات نہیں ہوتا سوشل نہیں میڈیا، زین بھائی، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ عوام اس طریقے سے شاید نہ نکلے جو نہیں نکلے گی، لیکن کچھ تو نکلے گی، کچھ تو آئے گا۔ اور دیکھیں یہی وقت ہے، ہم یہی کہتے ہیں یہ وقت ہے ابھی جس نے اپنی مستقبل کا، اپنے بچوں کے مستقبل کرنا ہے، اور کچھ بھی نہ کرے، کم از کم کھڑے ہو کے بولے تو صحیح کہ ہم اس نظام کے خلاف ہیں۔ اور ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ جو نکلے باہر کہ ہم اس نظام میں نہیں چلیں گے، اور ابھی ہم اس نظام کو ہم کتنا بدل سکیں گے وہ پھر آنے والا وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی پاپولیرٹی اور ہے، آن گراؤنڈ پاپولیرٹی اور ہے۔ crux of the matter across the board. ابھی انہوں نے کہا بخاری صاحب، my question اگر آپ وہ بھی شامل کر دیجیے کہ اگر آن گراؤنڈ پاکستان تحریک انصاف اتنی پاپولر نہ ہو تو پی ڈی ایم الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ نہیں، پی ڈی ایم اتنی پاپولر ہونا اور پاپولر ہو کے الیکشن جیتنا، اور پھر آپ دیکھیں نا، اب جب مظاہرے ہوئے 10 15 20 ان کے جانے کے بعد، تو کیا ہوا؟ 500 کروڑ لوگ تھے، کدھر تھے؟ کوئی نہیں تھا۔ 500 لاہور میں وہ عالم نہیں تھا جب حکومت میں تھے اور جلسہ کیا کرتے تھے، اور جو اس سے پہلے کے حالات تھے، لوگ اتنے نہیں تھے۔ 20,000 آدمی 2 کروڑ کی آبادی میں، 1.5 کروڑ کی آبادی میں میٹر نہیں کرتا احتشام صاحب۔ تو لیٹس بی پریکٹیکل، ہم گراس روٹ کی پالیٹکس کرتے رہے نا، تیسری پشتہ 10 کی سیاہی میں۔ عرض یہ ہے کہ دیکھیں، آپ جب ہر شخص جو ہے نا، جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ، جو کچھ کیا ہے انہوں نے پچھلے 10 برس میں یا 15 برس میں یا 20 برس میں، وہ کوئی بھی ڈیلیور نہیں کر سکا غریب کی روٹی کو، اور غریب کے بچے کے اسکول کو، اور اس کی نالی کو، اور اس کی گلی کو۔ لوگوں نے آ کے ووٹیں لی ہیں اور پھر اقتدار کیا ہے، اور پھر یہی کہا ہے، جس طرح آج خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ ہر حکومت نے آ کے پچھلی حکومت میں سب کچھ ڈال دیا ہے، اور بھائی یہ کون سا قانون، چھوڑ دو۔ اگر تمہیں اس سسٹم کے بینیفیشری بننا ہے تو تم بڑے شوق سے بن جاتے ہو سارے۔ جب تم کہتے ہو کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا تو تم اس وقت کسی اور کی حکومت ہوتی ہے، تم پھر آ جاتے ہو، تم پھر کہتے ہو کہ یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا، اس کو ختم کر دیں۔ یار فور گاڈ سیک، یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف بنانا بند کر دے اس قوم کو نا۔ یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف واپس کیوں نہیں آ رہے؟ ہاں دیکھیں، اب نواز شریف صاحب کو میرا اگر مشورہ ہو تو ان کو ہر صورت واپس آنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں آئیں گے تو وہ ڈسکنیکٹ جو ہے ان کا وہ مزید بڑھ جائے گا۔ لوگ کیوں نہیں رہے؟ مجھے نہیں علم اس بات کا، میں تو آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ آپ اتنی دیر پی ایم ایل این کا حصہ رہے ہیں، تو اب میں اس وقت تو نہیں ہوں نا بھائی کہ مجھے پتہ لگے وہ کیوں نہیں آ رہے۔ لیکن آپ کا ایک تجربہ تو ہے نا ان کے، بھائی ان کے بھائی کی حکومت ہے، ان کی حکومت ہے، ان کو آنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں آ رہے تو ان کا کوئی اپنا کوئی جو ہے وہ پرابلم ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ، مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے مقبولیت کا گراف بہت لو ہے، تو لہٰذا کوئی تھوڑا سا ٹائم لیا جائے، الیکشنز کو آگے لے جایا جائے، پاپولیرٹی گراف بہتر ہو جائے، کوئی 4 پیسے ہیں، عوام کو ریلیف دیں، اور اس کے بعد میاں نواز شریف الیکشن کیمپین کو لیڈ کرنے کے لیے۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہے اور نظر آ رہا ہے، اسی طرح یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں، جو میرا ایکسپیرینس ہے، دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ۔ وہ کیا ہے؟ میں جب لوگوں سے ملتا ہوں تو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھی سیاستدان ہیں، ان سیاستدانوں نے کیا کیا ہے پچھلے 15-20 برس میں، ان پولیٹیکل پارٹیز نے، جو آج ایک ایک آدمی کی نام پہ ہم ووٹ دیتے رہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک شخص جس نے بات کی، جس نے پولیٹیکل انفراسٹرکچر کو ریسٹور کرنے کی بات کی، عمران خان نے، پہلے دن اس نے وہ پولیٹیکل پارٹی ساتھ لے لی جن کو وہ ڈاکو چور کہتا رہا ہے۔
پہلے دن اس نے وہ یو ٹرن تو میں نہیں کہوں گا اس کو. تو مسئلہ یہ ہوا کہ لوگ کنونسڈ ہو گئے ہیں کہ ہر شخص میں سے اقتدار کے لیے کوئی بھی آدمی اس ملک کے اصل مسائل کو ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہے. ایشو فریم نہیں کر پائے ہم احتشام صاحب آج تک. ایڈریس کرنا تو کجا بات ہے, ہم آج تک اس ملک کے ایشوز فریم نہیں کر پائے. ہم اس ملک میں گالی دے کے لڑکے ایک دوسرے کو ڈاکو چور کہہ کے یہ ثابت کرتے رہے کہ جناب ہم بہت اچھے اساتذہ ہیں. اب انہوں نے آگے وہی کام شروع کر دیا ہے اور وہ ثابت کرنے میں تلے میں کہ آپ تو 62-63 میں بھی نہیں آتے, آپ ڈاکو چور بھی ہیں. تو بھائی یہ ڈاکو چوروں کی لڑائی ہو رہی ہے, اس ملک کو چلانا ہے کہ نہیں چلانا؟ کیا آپ کو اس کیوں نہیں بیٹھتے سارے ایک ٹیبل پہ بھائی؟ کیا ایک نیشنل ایشو پر نیشنل کنسنسس کر سکتے ہیں؟ کمنگ بیک ٹو یور کور ایشو دی الیکشنز یو ور ٹاکنگ اباؤٹ, کیا ہم اس ایک ایشو, اب اشتر صاحب نے جو کہا اس کی پولیٹیکل موڈیلٹیز میں 2 سیکنڈ میں عرض کر دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے 7 الیکشنز میں یا 8 الیکشن 1977 کے بعد آج تک کوئی ایک ایسا الیکشن جس میں لوگوں نے کہا ہو کہ نہیں جتنا والا صحیح جتے ہیں, صحیح ایک بھی نہیں ہویا سر. تو اب کیا ہوگا جب حکومت بیٹھی ہوگی پی ایم ایل پی ڈی ایم کی اور یہاں پہ ہو رہے ہوں گے الیکشنز پنجاب اسمبلی کے, تو خان صاحب مان لیں گے, لکھ کے دے دیں گے, مان جائیں گے جو رزلٹ آئے گا. پھر اگر یہ نہیں ہوتا اور خان صاحب جیت جاتے ہیں تو پھر پی ڈی ایم کل کو جو نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے اس ملک میں اس کو پی ڈی ایم مان جائے گی. تو بھائی آپ نے اس ملک میں دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی, آج ہماری معیشت کا جو برا حال ہے نا سر, وہ صرف ایک ریزن ہے, ایک میکرو اکنامک انڈیکیٹر, اینڈ دیٹ از پولیٹیکل سٹیبلٹی. سب سے بڑا میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہے اکنامکس میں, دیٹ از مائی سبجیکٹ. لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی, جس دن ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور یہ میسج کنوے ہو جائے گا نا کہ لیڈرشپس جو ہیں وہ بیٹھ کر اس ملک کے نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسنسس کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں, کیا نہیں ہے ابھی. تو سیاسی استحکام الیکشن سے نہیں آئے گا؟ نہ بالکل بھی نہیں آئے گا, مزید خراب ہو جائے گا. پھر کیسے آئے گا؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ کو, آپ بیٹھیے, چاک آؤٹ کیجئے, ایک وقت میں الیکشن کروائیے, چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے ہوں. ایک پوری دنیا, انڈیا میں تو نہیں ہوتا اپنا نگران سیٹ اپ الیکشن کروانے کے لیے, وہاں ہوتے ہیں الیکشنز. کبھی کہا کسی نے کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ پولیٹیکلی ہم وہ لوگ اتنے ان کا الیکشن کمیشن آف پاکستان تو پھر اسٹرانگ ٹیکنالوجی بھی لا چکے ہیں اپنے سسٹم. دیکھیں ٹیکنالوجی جب آپ لائیں گے نا, جتنی ٹرانسپیرنسی ای وی ایم فارغ کر دیے. جی آپ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں نا, وہ جو آپ ای وی ایم کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتا کہ 72 ممالک میں وہ آئی تھی, آج صرف 36 میں رائج فائق ہے. اس میں اتنے بڑے بڑے فلاز تھے کہ وہ ان ملکوں نے ختم کر دیے. فلاز تھے یا پھر اسی طرح پاکستان کی طرح کچھ پولیٹیکل موٹیوز تھے؟ وہاں نہیں ہوتے, انہوں نے ختم کر دیے. وہاں نہیں ہوتا فراڈ, وہ تو گھر سے نکلتے وہاں چھٹی بھی نہیں ہوتی. شام صاحب they just walk down to their office on the way they just poll their vote and go to the office. That is very simple and straight. Now coming back to the core issue, ہمیں یہاں پہ صرف یہ میسج کنوے کرنا ہم نہیں کر سک رہے, پھر آپ کہتے ہیں ہم ڈیموکریٹس ہیں. حل کیا ہے اس وقت؟ اب حل کیا بتا دیا آپ نے کہا کہ سارے اکٹھے ہو جائیں, یہ تو نہیں اکٹھے ہو رہے نا سر, یہ تو ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے روادار نہیں ہے. بھائی دشمنی اس لیے کہ ان کی سیاست کا محور اقتدار ہے. اچھا چلیں لیٹس سپوز یہ اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں, اس اقتدار کے محور کو حاصل کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ دوسرے کو چور, ڈاکو اور گندا اور غدار اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے جائیں. That's it. لیٹس سپوز یہ دونوں اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں, پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم اکٹھے ہو کے ایک میز پہ بیٹھ جاتے ہیں. صرف بیٹھ جائیں, فیصلہ بھی نہیں کریں گے نا. آپ دیکھیے گا کہ اسٹاک ایکسچینج کدھر جاتا ہے, آپ دیکھیے گا کہ ڈالر ریٹ کس طرح کنٹرول ہوتا ہے, دیکھیے گا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کس طرح کرب ہوتی ہے. یہ صرف بیٹھنے سے. ٹیک another month. کیوں جی آپ بیٹھیں گے نہیں, I totally agree with him. دیکھیں آخر میں آپ کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی اس ملک کی لانگ ٹرم سٹیبلٹی کے لیے اینڈ اکنامک ریوائول کے لیے. دیکھیں جہاں پہ آپ بات کرتے ہیں نا بیٹھ کے کہ لوگ بیٹھ کے بات کریں, دیکھیں چند ایک اور اصول بھی آپ کو طے کرنے ضروری ہے. نہیں میں بتاتا ہوں, خان صاحب اس لیے نہیں بیٹھتے کہ خان صاحب نے لوگوں کے دماغ کے اندر ایک نیریٹو جو بلڈ اپ کیا ہے, وہ نیریٹو اتنا اسٹرانگ ہے کہ لوگ ابھی یہ لوگ جو مرضی کر لینا. کتنی بری بات ہے مجھے بتائیں. نہیں سن میری اپنے نیریٹو کو پکانے کے لیے اس ملک کے جو میری بات سن لیں, کنسنسس ہے اس کو دائیں بٹاؤ پر لگا رہے ہیں. سن تو لینا. دیکھیں وہ نیریٹو اتنا اسٹرانگ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے نا, یہ جو مرضی بول دیں, جو مرضی آڈیو لکھتے ہیں, جو مرضی ویڈیو لیکس لیں, لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں بیونڈ دیٹ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو بیٹھ کے جیسے آپ کو چند ایک چیزوں کو اٹھانا ہے, مثال کے طور پہ ایجوکیشن دا موسٹ امپورٹنٹ, ہیلتھ, آپ کا انفراسٹرکچر, آپ اس کے اوپر ایک لانگ ٹرم کنسنسس کریں. آپ نے پہلے کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بیٹھنا چاہیے, بیٹھنے سے مسائل کا حل ہوگا.
پھر آپ نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں بیٹھ رہے کہ ہم بڑے مشہور ہیں, مقبول ہیں. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس لیے نہیں بیٹھ رہے. ہم لوگ جو نیریٹو ایک بلڈ اپ ہوئے ہوئے نا, ابھی جو پولرائزیشن ہوئی ہوئی ہے, اس کا مجھے بتائیں پولرائزیشن دور کرنے کا انیشیٹو کس کے پاس ہے؟ دا گورنمنٹ آف دا ڈے. حکومت کو آگے آنا پڑے گا. قدم خان صاحب نے کیا بولا تھا, الیکشن اناؤنس کر دیں, ڈیٹ کے اوپر بات ہو جائے گی. دیکھیں کیونکہ بڑا بھائی ابھی حکومت ہے, یہ الیکشن اناؤنس کریں کہ الیکشن ہو رہے ہیں, ڈیٹ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو سکتی ہے, اس کے اوپر بیٹھ کے ایک دفعہ بیٹھ کے آپ دیکھیں کہ ایک دم فرق کیا پڑے گا. اگر وہ الیکشن اناؤنس کرتے ہیں پروونشل اسمبلیز کے, تو پھر کیا جو بات میں کہہ رہا ہوں, زہیر بھائی میں کہہ رہا ہوں سارے الیکشن کریں, یہ تیرے میں کہہ رہا ہوں سارے الیکشن کریں, یہ ہے بات. دیکھیں سارے الیکشن کریں. تو وہ پی ڈی ایم مانے گی حکومت وقت سے پہلے ختم چاہیے یار, اگر وقت سے پہلے ختم کرنی بالکل چاہیے کیوں نہیں اسمبلی. پھر اس کا مطلب یہ اپنے اقتدار کے لیے وہ لوگ پھر الیکشن ہی پھر دونوں اقتدار کی بات ہوگی نا, یہ بھی اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ بھی اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں. یہی قوم کہہ رہی ہے, یہی میں کر رہا ہوں, کہ پھر میرا پوائنٹ ونڈیکیٹ ہو گیا نا کہ سب اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ کے خیال میں ڈیڈ لاک کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ ٹوٹ سکتا ہے نہیں, توڑنا پڑے گا. نیشنل اسمبلی ڈیزالو میں آپ کو نہیں ڈیزالو کریں آپ بالکل, لیکن دیکھیں نا آپ بیٹھتے ہیں خان صاحب کے ساتھ, آپ کہتے ہیں یار 4 مہینے پروونشل اسمبلی کے الیکشن 3 مہینے آگے کر لو, ہم 3 مہینے وہ پیچھے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, نیشنل اسمبلی کے الیکشن ٹھیک ہے جی, آپ اکتوبر میں جانا نا, تو یو کم ڈاؤن ٹو اگست. آج فیبرری ہو گیا, مارچ اپریل مئی جون جولائی کر لیں, اگست کر لیں, مئی کر لیں, کوئی ایشو. مطلب آپ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اس لیے نہیں کر رہے وقت کا میں زین صاحب یہ امپورٹنٹ, اگر جولائی تک آپ آنے سے ڈیڈ لاک ٹوٹ سکتا ہے اور نہیں کر رہے ہیں اور ملک کے لیے ہونا چاہیے, تو پھر کون کرے گا؟ حکومت ہی کر سکتی ہے. تو پھر جب کرنے والے کریں گے تو پھر ان کی نکلے گی چیخیں, پھر یہ کہیں گے کہ جی اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کرتی ہے. یا رک جائیں ایک منٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور یہ میں لوگوں کو پوچھنا اور بتانا چاہتا ہوں. اس ملک کسی بھی ملک میں کوئی ملک ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ موجود نہیں ہوتی؟ ہر جگہ ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے؟ ٹھیک کہ وہ اس ملک میں جب کوئی بھی وہ کام کر رہا ہو جس سے ملک کی انٹیگریٹی کو, ملک کی جو اساس ہے, اسٹیبلشمنٹ کرے گی, کرنا چاہیے, موجودہ بالکل کرنا چاہیے. میں نے آپ کو یہ بات کہی نا, ان کے ہاتھ میں فیصلہ ان کو ابھی کروانا چاہیے. پھر وہ کریں گے تو پھر سب کو تکلیف ہوگی. پھر یہ کہیں گے جی فلانے نے کرتا, اور بھئی وہ کیوں نہ کرن, وہ گھر بیٹھے رہن, دیکھتے رہنا جو مرضی تباہ کر دینا. اکنامک سچویشن ہے نا, پولیٹیکل سچویشن ہے, آپ کی کل ملٹری سچویشن بھی آپ کی آنی ہے, کیونکہ آپ کا سٹینڈ آف جو انڈیا کے خلاف ہے, اور جس طریقے سے امریکہ ان کی سائیڈ لے رہا ہے, اور آپ کے پاس ایک لو مڈل لیول کی ڈیفنس ٹاکس کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس دو طرف ہوسٹائل حکومت گورنمنٹ, کوئی ملک ایسا نہیں جس کے دو طرف جو ہے وہ ہوسٹائل ممالک موجود ہوں. افغانستان آپ کا ہوسٹائل ہے, انڈیا آپ کا ہوسٹائل ہے. آپ الیکشن کروانے جا رہے ہیں, ٹیررزم جو ہے وہ ایک اب یہاں تک تو ہم پہنچ گئے کہ الیکشنز کو 3 مہینے پہلے ہو جائیں, پارٹیاں اکٹھے نہیں بیٹھ رہی, تو اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے. لیکن گیون دا فیکٹ کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ابھی نئے جو ہیں جنرل عاصم منیر, وہ جو اے پولیٹیکل ہونے کا نیریٹو باجوہ صاحب دیکھے گئے تھے کہ فروری 2021 میں ہم ہو گئے تھے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ایکٹیو ہو؟ نو, آئی ووڈ ناٹ واؤچ دیٹ. لوگ کہیں گے جی پتہ نہیں کی کر رہے ہیں. میں نے تو بھائی 10 سال ماشاء اللہ کی جیلیں کاٹی ہیں نا, میں تھا وہ, میں نے مار بھی کھائی ہے, جیلیں بھی کاٹی ہیں. لیکن بات یہ ہے, واٹ از اے پولیٹیکل؟ آج اگر الیکشن کوئی بھی نہیں جیتے گا. ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, تباہی مچ جائے گی, 40 سیٹیں ہوں گی, اور لوگ ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوں گے, حکومت بن نہیں پائے گی. جو حکومت بنے گی وہ اتنی طاقتور نہیں ہوگی کہ وہ لوگوں کے نظام کو ڈیلیور کر سکے اور انٹرنیشنل سسٹم کو اٹریکٹ کر سکے. تو پھر الیکشن میں حل کیسے؟ آج کی بات کر رہا ہوں, لیکن اگر یہ کنسنسس کے ساتھ ہوں گے تو پھر جو بھی رزلٹ آئے گا, کنسنسس کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوں, جولائی میں جیسے ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں, جولائی یا واٹ ایور, جب بھی وہ الیکشنز ہوں گے تو وہ کنسنسس کے ساتھ ہو رہے ہوں گے. اور سب سے بڑی بات کہ ایک بار خدا را, کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو مسٹرسٹ ہے وہ جب تک پر نہیں ہوگا تب تک یہ بھی نہیں ہو سکے؟ مسٹرسٹ کس کی وجہ سے ہے؟ ظاہری بات ہے ان کا جو ایکسپیرینس ہے پرانا, یہ پولیٹیکل ہو گئے ہیں نا عمران خان صاحب کا, اور ان کا بھی ایکسپیرینس ہے, تو ختم کیسے ہوگا؟ ختم نہیں ہونا چاہیے نا یار, ختم ہونا چاہیے, مطلب ختم ہونا ضروری نہیں ہے. آپ نے دیکھیں پھر وہی بات آ گئی نا, کہ سیلف سینٹرڈ, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نو, ask not what you can do for your country, for your country can do for you, ask what you can do for your country. Let's put it this way. کوئی ایک قدم تو اٹھائے یار. عمران خان پہ اسٹیبلشمنٹ بھروسہ کرے گی دوبارہ؟ ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو مسٹرسٹ کی بات کی ہے نا, ایک منٹ مجھے عمران, let's play devil's advocate.
دیکھیں بھروسہ کرنا ضروری نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ اے پولیٹیکل ہیں تو آپ کسی کی سائڈ نہ لیں. دیٹ از واٹ اٹ از. اور اگر آپ دونوں تباہی مچا رہے ہوں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں گے. ان کو نہیں دیکھنا چاہیے. جو اوتھ ہے ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل ڈینجرز اینڈ اینیمیز. دیکھیں یہاں پہ بات بڑی خوبصورت کی ہے. اے پولیٹیکل اگر آپ نہیں ہیں, کسی کو تو جا کے فوجی ووٹ دیتا ہے نا, تو آپ کم از کم وہاں پہ کسی کی سائڈ نہ لیں. آپ اگر کوئی بیمانی وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ یاور بخاری صاحب, زعیم قادری صاحب. اٹ واز اے پلیزر. شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.